हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं शेख जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज भेजते हो। एक बार मैंने मना जी भी जी किया था कि आप देवबंदियों का मैसेज मुझे मत भेजो, देवबंदी उलमा के वीडियो मुझे मत भेजो, फिर भी आप भेजते हो। अच्छा। वजह मकसद क्या है आपका? अच्छी बात सबको फैलाना। देवबंदियों की अच्छी बात नहीं होती ना, जब उसका अकीदा खराब है। तो जब कुफरी अकीदा कोई मौलवी गुमराह कर रहा है, इस गुमराह मौलवी का जो फैला रहे हो। नहीं सुनिए, मैं हर आलिम का जो भी बात मुझे अच्छी लगती है मैं उसका सबको भेजता हूँ। तो जो भी बात अच्छी लगती है, कोई जो गुमराह मौलवी है उसकी बात अच्छी लगने के बाद आप फैला रहे हो, लोग उसके फॉलोवर होंगे और उसकी गुमराही को भी कबूल करेंगे। वो एक बात तो अच्छी हर कोई कहता है, जब उसका फॉलोवर हो जाते हैं तो उसकी हर गलत बात भी कबूल कर लेते हैं। इसकी वजह से गुमराही फैलती है, मुसलमानों में फिरका बढ़ता है। दिन ब दिन नए नए फिरके पैदा हो रहे हैं। उस फिरके की कोई बात अच्छी लगे उसको फैला देते हो, फिर आवाम उसकी तरफ रागिब हो जाते हैं, माइल हो जाते हैं। ये शरीयत के खिलाफ है ना। आप कहाँ से हैं? मैं आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। कौन सा गांव? आंध्र प्रदेश, मदनपल्ली। अच्छा अच्छा जी। बोलिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बेंगलोर से। बेंगलोर से बोल रहे हैं। तो एक बात मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूँ, आप जरा खामोशी से मेरी बात जरा सुने, फिर उसका मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है जनाब? जी। मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाहि अलैहि, ये इमाम बुखारी के उस्ताद थे। जी। इमाम बुखारी के उस्ताद थे मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाहि अलैहि। उनके पास एक शख्स आया, आके कहने लगा कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। तो हजरत मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मुझे तुझसे हदीस नहीं सुनना है। तो हदीस तो अच्छी बात थी, फिर भी सुनना क्यों नहीं है? तो उसके बाद वो शख्स बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि मैं आपको एक कुरान शरीफ की आयत के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, आयत पढ़ता हूँ, आप सुनिए। तो हजरत मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, नहीं तुझसे मैं कुरान भी नहीं सुनना, तू उठ के चला जा, नहीं तो मैं उठ के चला जाता हूँ। तो फिर वो शख्स वैसा ही बैठा रहा। हजरत मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाहि अलैहि उठकर चले गए। बाद में शागिर्दों ने उनसे पूछा कि हजरत आप अगर हदीस सुन लेते या कुरान सुन लेते तो कोई गलत थी क्या? कुरान ही तो बोल रहा था, हदीस ही तो बोल रहा था, तो आप उनसे क्यों नहीं सुन रहे? तो हजरत ने फरमाया कि अगर वो हदीस सुनाता और उसकी हदीस सुनाने का अंदाज मुझे अच्छा लगता या फिर उसकी कोई बात मुझे अच्छी लगती और अल्लाह के दुश्मन की तरफ मैं माइल हो जाता तो मेरे ईमान के लिए खतरा था। इसलिए कोई खुदा के दुश्मन की तरफ कोई माइल हो जाता है, खुदा की दुश्मन की मोहब्बत अगर दिल में आ जाती है तो उससे अल्लाह नाराज हो जाता है, अल्लाह का दुश्मन हो जाता है। दुश्मन का हिमायत करने वाला भी दुश्मन होता है। तो इस वजह से मैंने नहीं सुना। आप बताइए, मोहम्मद बिन सिरीन कितने बड़े आलिम है, हम उनके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। उसके बावजूद उनको डर था कि कहीं किसी गुमराह की तरफ चला जाऊंगा, अच्छी बात सुनकर भी अगर किसी गुमराह की तरफ चला जाऊंगा तो अपना ईमान खत्म हो जाएगी। तो आप बताइए, आप मोहम्मद बिन सिरीन से बड़े आलिम हैं या फिर आपका ईमान की बहुत सारे गारंटी अल्लाह रसूल ने दिया है, अल्लाह रसूल ने अता फरमाया है कि आपका ईमान खराब नहीं होगा, आप चाहे जिसका भी सुनो। गुमराह लोगों का सुनने का हदीस में सख्ती से मना किया गया है। एक बात मैं मौलाना एक बात बोलता हूँ, आप हर आलिम एक दूसरे को गुमराह बोलता है तो किसकी हम बात माने? मैं तो आलिम नहीं हूँ। अच्छा, तो आप भी कंफ्यूज का शिकार है। देखिए, मैं कंफ्यूज नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कंफ्यूज वही तो आप देखिए, सवाल ये क्या मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, उलमा कराम आप सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो उम्मत का बहुत फायदा होगा। आप एक दूसरे को आप गुमराह बोल के आप गुमराह उम्मत में क्या है बड़ी परेशानी होती है। उम्मत जो एक प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, आप अकायद हैं, जब आप बोलेंगे अकायद में मानता हूँ। आप बोलकर खामोश हो जाए फिर मैं आपका जवाब दूं, ताकि आपको इस बात को समझा दूं, कंफर्म कर दूं। यानी आप भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा आलिम सही है। हर आलिम एक दूसरे को गुमराह बोलता है, तो कौन सही है कौन गुमराह है यह आप कंफर्म नहीं है। अगर बिना कंफर्म के दुनिया से आप चले गए, कंफर्म चीज का नाम ही ईमान होता है, शक में ईमान नहीं होता, शक के अंदर ईमान नहीं रहता। आप अगर शक में हैं कि ये सही है या वो सही है,
کون صحیح ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے، تو بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا، کیونکہ کنفرم آپ ہوں گے کہ میں حق پر ہوں اور میرا راستہ حق ہے، اور اسی عالم کے راستہ میں حق پہ سمجھ رہا ہوں، میں تحقیق کر کے ان کے راستے پر چل رہا ہوں۔ بنا تحقیق کے بھی آپ چلیں گے تو بھی آپ کو خطرہ ہے۔ اب مثال کے طور پر کہیں پر برتن میں 70 برتن میں کھانا 72 برتن میں کھانا رکھا ہوا ہے، اور آپ کو بتایا جائے کہ اس میں 72 میں زہر ہے اور ایک جس میں زہر نہیں ہے، تحقیق آپ کو کرنا ہے۔ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے آپ کتنی تحقیق کرو گے؟ جب 73 برتن میں کھانا ہو، اس میں ایک میں زہر نہیں ہے، باقی 72 میں زہر ہے، تو آپ کو تحقیق کی ذمہ داری آپ کو دیا جائے کہ آپ تحقیق کر کے کھاؤ، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کتنی تحقیق کرو گے؟ آپ کی جان بچانا ہے، تحقیق آپ کو کرنا ہے۔ جان بچانے کے لیے تحقیق کرنا ہے نا، جان بچانے کے لیے تحقیق کرنا ہے، تو آپ یہاں بتائیے 72 میں زہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقے میں بٹے گی، اس میں ایک ہی جنتی ہوگا اور باقی 72 جہنمی ہوگا۔ تو ایک کی جو نشانی بتایا ہے اس نشانی چھوڑ کر باقی 72 سے ہم بچنا ہے۔ جو نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس نشانی کے مطابق اس جماعت کو پکڑنا ہے، اور اس جماعت کے علاوہ باقی سب کی طرف ہم جائیں گے، ان کا بھی سنیں گے ان کا بھی سنیں گے۔ تو ایک بار جب کنفرم ہو گیا تو اس کنفرم راستے پر ہم چلنا ہے اور ہر گمراہی کے راستے سے بچنا ہے، گمراہ مولویوں کے سننے سے بچنا ہے۔ تحقیق کرنے کا کام عالم کا ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتاؤں، تحقیق عالم بھی نہیں، عوام بھی تحقیق کرنا ہے۔ عوام تحقیق کر کے جب حق کی علامتیں ہر کسی پر واضح ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے کہا کون سے عالم، ہر عالم ایک دوسرے کو گمراہ بولتا ہے۔ اب میں اس حدیث سے شروع کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت 73 فرقے میں بٹے گی۔ بیک گراؤنڈ میں آواز ذرا ختم کر دیجیے، آواز بند کر دیجیے تاکہ میں ادھر بیٹھا ہوں، آفس میں بیٹھا ہوں۔ ہاں سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے لے کر آج تک جو جماعت سب سے پرانی ہے، آج آپ کے سامنے جتنے بھی جماعت ہے، ایک تبلیغ جماعت ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، قادیانی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، جماعت اسلامی ہے، ان سب میں ہم دیکھنا ہے کہ کسی کے اندر کوئی زہر تو نہیں ہے۔ آپ کو اگر صاف زہر دکھ رہا ہے تو سمجھ لینا یہ جہنم کے راستے پر۔ بیچ میں معاف کیجیے، سب کے اندر خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں۔ خوبیاں تو ہندو کے اندر خوبیاں ہیں کہ نہیں؟ خوبیاں سب کے اندر ہیں۔ آپ خوبیاں ہیں دیکھنا ہے، نہیں آپ سنیے، ایمان والے کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان والے جب خوبیاں ہی دیکھیں گے، خوبیاں خامیاں دونوں دیکھیں گے۔ سنیے آپ کا نام کیا؟ میں نام یاد نہیں ہے مجھے۔ عادل صاحب۔ تو عادل بھائی سنیے، خوبیاں ہمیں دیکھنا نہیں ہے، خوبیاں سب کے اندر ہے، ہندو کے اندر بھی ہے، کرسچن کے اندر بھی ہے، جو ناستک ہیں، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، ان کے اندر بھی خوبیاں ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا کہ اس میں زہر، جس کو میں مثال دیا، زہر سے مثال دیا، خامیاں اگر ہو اور کسی جماعت کے اندر خامیاں ہیں اور ایسی خامیاں جو ایمان کو نقصان کرتا ہے، تو اس خامیوں کو اس کی پہچان ہے اس کی جہنمی ہونے کا۔ اس لیے میں ہر علماء کی عزت کرتا ہوں، چاہے کسی عزت ہر علماء کی عزت بھی نہیں کرنا ہے، ہر علماء کی عزت کرتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، ان جو اچھی بات ہے میں الحمدللہ اللہ مجھے جو سمجھا ہے۔ میں آپ کو پہلے میری بات ذرا سمجھا دوں، پھر آپ کو آپ کے علماء کی طرف بھی آتا ہوں میں۔ اب پورے 73 فرقے کے اندر خوبیاں تو ہر فرقے میں آپ کو دکھے گا، کوئی نہ کوئی خوبیاں دکھے گا۔ ابھی دیکھیے شیعہ رافضی لوگ کتنا یونٹی ہے اس کے اندر، ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، ان کے اندر یونٹی ہے۔ میں بھی یہی بتاتا ہوں کیوں ایسا نہیں ہے، تو وہ خوبیاں ہوئی۔ اب وہ خوبی دیکھ کر سنیے، پوری دنیا میں جتنی اسلامی کنٹری ہے سب سے زیادہ پاورفل شیعوں کی ایران ہے کہ نہیں؟ جی
तो फिर वो एक खूबी देखकर हम क्या शिया हो जाएं? देखना उसकी अकीदा क्या है, खामियां क्या है। हम किसी में शामिल होना है तो उसके खामियां हमें चेक करना है। खूबियां चेक करके कोई भी नतीजा तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब जो अकीदा कुरान हदीस ने हमें दिया है, ईमान और अकीदा बचा के हमें दुनिया से जाना है। राय के दाने के बराबर ईमान जिसका सलामत रहेगा मरने से पहले वो जन्नत में जाएगा, और अगर राय के दाने के बराबर ईमान जिसके पास नहीं होगा, ईमान बिल्कुल नहीं होगा, ईमान दुनिया से खो के चला जाएगा, तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। नजात का दारोमदार ईमान व अकीदे पर है। तो ईमान व अकीदे पर नजात के दारोमदार है। अब जमात इस्लामी, ये जो फिरका है, जमात इस्लामी का रहनुमा है अबुल आला मौदूदी, सैयद अबुल आला मौदूदी। और इस वक्त जो है, इस वक्त जमात इस्लामी के रास्ते पर जो चल रहा है मिर्ज़ा मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, और एक ये अहले हदीस वाले भी जाकिर नायक भी जमात इस्लामी का पहले रुकन था। वो पहले जमात इस्लामी से फिर अहले हदीस हो गया। तो इन लोगों की पहले हम किताब देखते हैं, जमात इस्लामी क्या है। इनकी किताब में लिखा हुआ है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुकूमत के लालच में अल्लाह से दुआ किया था। जो सूरह यूसुफ में दुआ है, आय अल्लाह मुझे हुकूमत अता फरमा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की दुआ किया था। तो इसके ये कहा, अबुल आला मौदूदी ने लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर भी हुकूमत की लालच थी, नहीं थी, वजाहत की लालच थी, ये लिखा है अबुल आला मौदूदी ने। तो आप बताइए, जो नबी को लालची कहे, आपको मैं लालची कहूँ, आदिल भाई बहुत लालची आदमी है, तो आदिल भाई को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? नहीं, मैं आम आदमी हूँ, मुझे आप बोल सकते, लेकिन एक आम आदमी को भी अगर कहे तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बिल्कुल 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 बुरा लगेगा ना, लगेगा, लेकिन तो बुरा लगेगा तो उसे कैसे गुस्ताखी, उसे कहते हैं गुस्ताखी। जो बुरा लगे ऐसे लफ्ज कहने को गुस्ताखी कहते हैं। अगर किसी जमात इस्लामी के मौलवी को भी यही बात कहा जाए कि तुम्हारे अंदर बहुत लालच है, तो वो मौलवी को बुरा लगेगा, मौलवी की शान में गुस्ताखी होगी। आप बताइए, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो कितना बड़ा काफिर होगा। तो इसलिए अबुल आला मौदूदी ने सहाबा किराम के शान में गुस्ताखी की, उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी की, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गुस्ताखी की, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गुस्ताखी किया। तो इन सारे गुस्ताखी की वजह से यह फिरका गुमराह साबित हो गया। अब शिया तो कुरान को भी मुकम्मल नहीं मानते और सारे सहाबा को काफिर कहते हैं। वो शुरू से ही फसादी हैं। हाँ, पूरे सहाबा को, सिर्फ 3 सहाबी के अलावा सबको काफिर मानते हैं, माज़अल्लाह। तो अब हो गया शिया भी दायरा से बाहर, हिदायत से बाहर। अब ये अहले हदीस, ये अहले हदीस वाले इब्ने तैमिया को मानता है। इब्ने तैमिया बहुत बड़ा इनका मौलवी गुजरा है, इब्ने तैमिया। अच्छा। तो इब्ने तैमिया ने, जिस वक्त वह इब्ने तैमिया का ज़माना था, उस दौर के सारे उलमा ने इब्ने तैमिया को मुर्तद करार दिया था, इब्ने तैमिया को गुमराह करार दिया था, जेल में डाला था। फिर उसने तौबा करके बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद 2-4 साल चुप रहा, फिर गुमराही शुरू कर दिया, फिर वापस जेल में डाले। उस वक्त के जितने अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन थे, सबने इब्ने तैमिया पर कुफ्र का, गुमराही का फतवा लगाया था। और वो इब्ने तैमिया दोबारा जेल में गया। फिर दोबारा जेल में जाने के बाद वो जेल में ही सड़ के मरा। मरने के बाद उसके लाश को बाहर निकाला, निकाल के उसके चाहने वाले उस वक्त भी मौजूद थे। जेल से बाहर निकलने के बाद उसके गुस्ल का पानी भी धोकर पिए। अहले हदीस वाले, उस दौर के इब्ने तैमिया के मानने वाले, उसके गुस्ल का पानी जो नापाक पानी होता है उसको भी वो लोग तबर्रुक समझकर पी गए। आज के अहले हदीस वो इब्ने तैमिया को मानता भी है और तबर्रुक के खिलाफ बयान करता है, बकवास करता है। इब्ने तैमिया के गले में 2 तावीज़ लगी हुई थी, जिसको 50 दिरहम में फरोख्त किया गया, और इब्ने तैमिया के औलाद को, इब्ने तैमिया के घर वालों को दिया गया 50 दिरहम में। वो गले में तावीज़ लटकी हुई थी।
آج کے اہل حدیث والے تعویذ کے خلاف بکواس کرتا ہے. تو ان کا ہر چیز میں دو گلاپن ہے. اب وہ ابن تیمیہ کی کچھ عقیدہ بتا رہا ہوں. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ ممبر پہ ایک بار وہ بیان کرتے کرتے نیچے اترا، ممبر سے بیان کرتے کرتے نیچے اترا اور کہا کہ جیسا میں نیچے اترا ہوں ایسا ہی اللہ اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی عرش پہ چڑھتا ہے. جب ایسا اس نے کہا تو اس کا ٹانگ پکڑ کے خدا کا دعویٰ کر دیا اس نے. وہ نہیں، خدا کی تمثیل دیا، مثال دیا، خدا کے جسم مانتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اللہ جیسا ہمارے 2 ہاتھ 2 پیر ہیں ایسا اللہ تعالیٰ کے بھی 2 ہاتھ 2 پیر ہیں. تو یہ کفری عقیدہ ہے. تو ابن تیمیہ جب ایسا کہا کہ میں جیسا نیچے اترتا ہوں ایسا ہی اللہ اترتا ہے، اللہ چڑھتا ہے، تو لوگ ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے باہر لے جا کے جوتے سے اچھی دھلائی کی، اچھی پٹائی کی اس کی. ایسے مولوی کو سب سے بڑا مولوی علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اہل حدیث والا. اور ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ اہل حدیث والا 100% ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اللہ کے لیے جسم ماننے والا گمراہ بے دین ہے، کافر ہے. اور اہل حدیث والا مولوی جناگڑھی لکھا ہے کہ بغیر وحی کے نبی کے قول بھی حجت نہیں ہے. میرے پاس آلریڈی اس کتاب کا اسکین فوٹو ہے، اوریجنل کتاب. بغیر وحی کے جی بغیر کیا بولے؟ بغیر وحی کے نبی کے رائے بھی حجت نہیں ہے. نبی کے رائے بھی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں. حجت مطلب دلیل. نبی کے قول بھی ہمارے لیے اعتبار نہیں ہے. اچھا. تو پھر کس کو مانتے ہیں؟ اعتبار کس کو دلیل مانیں گے؟ ابھی کے نبی کی بات جھٹلاتے کس کی بات؟ وہ نبی کی بات جو قرآن میں وہی ہے وہی مانیں گے. اور جو نبی وہی کے بغیر نبوت کے حساب کے علاوہ جو نبی اپنی رائے سے کوئی بات کہے تو وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایک تو قرآن کی آیات کا اس میں انکار ہے. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے نبی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتے. اب یہ کہہ رہے وحی کے بغیر بھی نبی کی باتیں ہیں جو ہم نہیں مان سکتے، نبی کی بات نہیں مان سکتے. جب نبی کی بات کو ہی نہیں مانیں گے تو مسلمان کہاں رہے گا؟ کتاب کے فوٹو آپ کو شیئر کرتا ہوں، آپ خود جانچ لیجئے. تو اس وجہ سے اہل حدیث والے بھی گمراہ ہے، کافر ہے. اور اب رہے دیوبندی. اب دیوبندی کی باتیں میں 4-5 باتیں بتاؤں. ابھی تک میں نے آپ کو جتنی جماعت، آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ ہر مولوی ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، میں نے ان سب کی گمراہی کی کچھ باتیں میں نے پیش کر دی آپ کو. اس بارے میں تحقیق کر لو. پھر اگر ہماری بھی کوئی گمراہی، ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہماری کوئی بھی گمراہی آپ کو لگے اس کا جواب مجھ سے لے سکتے ہو اور میں اس کا جواب قرآن و حدیث کے مطابق میں دوں گا. اور دیوبندیوں کی کچھ گمراہی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیوبندیوں کی کتاب اشرف علی تھانوی حفظ الایمان، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، لکھنے والا ہے دیوبند کے بڑے مولانا اشرف علی تھانوی. اس نے لکھا ہے کہ نبی کے جیسا علم پاگل اور جانور کو بھی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. آپ بتائیے، آپ ہی بتائیے، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہ یہ لوگ مسلمان ہیں، نہ ان کو دین و اسلام سے کچھ تعلق ہے. یہ لوگ بالکل پکے کافر ہیں. اشرف علی تھانوی کو یہ سب جاننے کے باوجود دیوبندی لوگ اشرف علی تھانوی کو اپنا اکابر مانتے ہیں، اپنے بڑے مولانا مانتے ہیں، اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے دیوبندی لوگ جو بھی اشرف علی تھانوی کو مانتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک کتاب نہیں، ان کی کتابوں میں 300 گستاخیاں ہیں. 3-4 باتیں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کا اس کو فوٹو بھی دیتا ہوں. آپ وہ جا کر کتاب کھول کر تحقیق کرو. دیوبندی علماء سے اگر آپ کو تسلی کے لیے آپ بات کرنا چاہتے ہو، دیوبندی عالم سے میری بات کراؤ. میں دیوبندی عالم کے سامنے بھی یہ ساری چیزیں ثابت کر سکتا ہوں. میں اور 1-2 باتیں دیوبندیوں کی کتاب کا میں بتا رہا ہوں. دیوبندیوں کی کتاب ہے براہین قاطعہ، پیج نمبر 122. لکھنے والا ہے رشید احمد گنگوہی. 122 نمبر پیج. اس کے اندر لکھا ہے شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے.
اور نبی کا علم اگر کوئی مانے گا تو شرک ہو جائے گا، اور شیطان کا علم مانے گا تو شرک نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ باتیں جو کتاب میں دیا ہے، وہ کتاب آپ کو فوٹو بھیجوں گا ابھی انشاءاللہ۔ یہ ہماری بات ختم ہوگی تو میں فوراً آپ کو فوٹو بھیجوں گا۔ آپ کتابوں کے بارے میں تحقیق کرو، اور اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرے پاس دلیل نہیں ہے اور کتاب کا معنی میں غلط پیش کر رہا ہوں، تو دیوبند کے بڑے عالم آپ کی نظر میں کوئی ہو، اس سے میری بات کراؤ، میں اس کو بھی یہ باتیں ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ 2 کتابیں ان کا بتایا، اور ایک 2 کتاب میں بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے وہی براہین قاطعہ، پیج نمبر 10، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہوگا؟ مسلمان نہیں ہوگا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ ایک بات، اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ بولا دیوبند کے علماء نے۔ اسماعیل دہلوی جو دیوبند کا سب سے بڑا مولوی، جس کو دیوبندی لوگ شہید کہتے ہیں، اسماعیل شہید دیوبندی، یہ دیوبندی لوگ بھی مانتے ہیں، اہل حدیث والے بھی مانتے ہیں اسماعیل دہلوی کو۔ تو اسماعیل دہلوی نے کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، پیج نمبر ہے 100، پیج نمبر 100، اس میں لکھا ہوا ہے، نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ مر کر مٹی میں ملنے والا، بتائیے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں، ایسا مانتے ہیں آپ؟ ہاں، موت تو سب کو ہے نا مولانا، مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ مطلب مٹی میں ملنا مطلب دفن ہونا، زمین میں دفن تو ہونا ہے۔ مٹی میں ملنا، دفن ہونا، دفن ہونے کو مٹی میں ملنا نہیں کہتے نا، مٹی میں مل گیا، مقام مرتبہ وہ الگ ہے۔ مٹی میں ملنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مٹی میں ملنے کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، مٹی ہو جانا، دوسرا مطلب نہیں ہوتا۔ مٹی میں ملنا، مٹی ہو جانا۔ جیسا آپ کے گاؤں میں قبرستان ہے، قبرستان میں 50 سال پہلے جتنے لوگ دفن ہوئے تھے، پورے قبرستان میں کھود کے دیکھو، سب مٹی میں مل گئے ہیں۔ یہ سب عام انسان مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن حافظ قرآن مٹی میں نہیں ملتے۔ انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ، یہ سب علماء اکرام، شہداء، یہ سب مٹی میں نہیں ملتے، ان مٹی میں نہیں ملتے۔ تو آپ جب علماء اکرام کو آپ کہہ رہے ہیں مٹی میں نہیں ملتے، حافظ قرآن مٹی میں نہیں ملتے، شہید مٹی میں نہیں ملتے، تو نبی کیسے مٹی میں مل جائے؟ میں نبی خود کے لیے کہیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ، میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ نبی نے ایسا کبھی کہا کسی حدیث میں ہے کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں؟ جی وہ تو حدیث میں نہیں سنا کہیں۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، تو معراج سے واپس آنے کے بعد حضور نے فرمایا مررت الی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے سامنے سے گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 1500 سال پہلے وفات ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضور سے 1500 سال پہلے۔ اب 1500 سال کے بعد ہمارے حضور جب معراج میں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے سامنے سے، تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو مٹی میں نہیں ملے نا موسیٰ علیہ السلام۔ اب معراج میں جب گئے ہیں بیت المقدس میں، 1.25 لاکھ انبیاء اکرام حضور کے پیچھے نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے لیے روح بھی ہونا، جسم بھی ہونا، تبھی نماز ہوتی ہے، صرف روح کے لیے نماز نہیں ہے، سمجھے عادل بھائی؟ نبیوں کے جسم بھی سلامت ہیں اور نبی زندہ بھی تھے، تبھی نماز ہوئی۔ 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھے کہ نہیں معراج میں؟ پڑھے بیت المقدس میں 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھے، سارے نبیوں کے جسم بھی ساتھ لے کر، جسم اور روح کے ساتھ قبر سے آ کر بیت المقدس میں 1.25 لاکھ انبیاء اکرام نماز ادا کیے، ہمارے حضور امامت کیے۔ تو آپ جو بتائے ہیں کہ دیوبندی کتاب میں لکھا ہے
کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تو یہ نبی کے بارے میں جھوٹ بولا، اور جو نبی کے بارے میں جھوٹ بولے وہ جہنمی ہے. ایسے 300 کتابیں دیوبندیوں کی غلط ہے، جس کی وجہ سے دیوبندی گمراہ ہے، اور گمراہ کی بات سننا گمراہی کی طرف جانا ہے. اس وجہ سے گمراہوں سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں ان کے بیان مت سنو، ان کی طرف مت جاؤ. جب ایک حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں، حدیث ذرا غور سے سنے سمجھے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہم کیوں منع کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام والے اور یمن والے حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور نجد والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. ملک شام والے، یمن والے اور نجد والے، 3 گاؤں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا. اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. آپ جب تین گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 3 علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں حضور نے 2 علاقے کے لوگوں کے لیے دعا فرمایا. تو جو تیسرے لوگ بچے ہوئے تھے وہ کہاں کے تھے؟ نجد کے تھے. تو نجد والے نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ میں حدیث آپ کو بھیج دوں گا، بخاری شریف کی کتاب الفتن میں پہلی حدیث ہے، نجد سے فتنے ظاہر ہوں گے. تو نجد والے دیکھے کہ حضور دونوں کے لیے دعا فرمائے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرما رہے؟ تو نجد والے نے پوچھا، یا رسول اللہ وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرما دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا. اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. 2 بار پھر شام اور یمن کے لیے دعا فرمایا. نجد والے پھر تعجب سے حضور کو دیکھنے لگے، پھر پوچھا، یا رسول اللہ وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائے. تو حضور نے تیسری بار بھی ہاتھ اٹھایا اور یمن اور شام کے لیے دعا فرمایا. جب 3 بار نجد والے دعا مانگے، حضور نے نجد والوں کے لیے دعا نہیں فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہناک الزلازل والفتن وبها یطلع منہ قرن الشیطان، کہ اس جگہ کے لیے میں دعا نہیں کروں گا جہاں فتنے اٹھیں گے، شیطان کے سینگ نکلیں گے، وہاں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، زلزلے ہوں گے، تو اس لیے میں وہاں کے لیے دعا نہیں کروں گا. 2 سینگ شیطان کے نکلیں گے، قرن الشیطان. تو ایک سینگ یہ وہابی ہے اور ایک سینگ جو ہے دیوبندی ہے. دونوں ابن عبد الوہاب نجدی کو ماننے والے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجد سے نکلیں گے. تو آج سے 200 سال پہلے اسی نجد سے یہ شیطانی فتنہ نکلا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ وہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ شیطان کے سینگ وہ کیسے ہوں گے، شیطانی گروہ کیسے ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں سے دوستی کریں گے، یہودیوں سے عیسائیوں سے محبت کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے، مسلمانوں کے نقصان کریں گے، اور یہاں اپنے اسلاف کو گالیاں دیں گے، اپنے بزرگوں کو. تو آپ دیکھیے یہ اہل حدیث والے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو یہ ساری علامتیں ان کا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نشانیاں نجد کے شیطانی ٹولی کا بتایا وہ سب یہاں نظر آ رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یفتنونکم ولا یضلونکم وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَإِذَا مَرَضُوهُمْ فَلَا تَعُدُّهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوا مَعَهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ. حضور نے فرمایا خبردار خبردار ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو،
ان کے ساتھ کھانا پینا مت کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ مت کرو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کے نماز جنازہ مت پڑھو، وہ مر گئے تو ان کے نماز مت پڑھو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کو دور رکھو، ان سے دور رہو. یہ سارے الفاظ حدیث پاک میں، مسند احمد میں اور ابو داؤد شریف میں، ابو داؤد شریف کی شرح میں یہ سب باتیں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور رہنے کی تاکید فرمایا، ان کی ساری نشانیاں بتائے. اب یہ جو فتنہ آیا ہے، ان کی شروعات، اس فتنے کی شروعات نجد سے آئی. یہ جو مائنڈ سیٹ، جو نظریہ، جو باتیں آج ہم سے لڑتے ہیں، یہ ساری باتیں شروع وہاں سے ہوئی ہے. اور وہاں سے حضور نے فرمایا جو فرقہ وہاں سے نکلے گا وہ اچھے نہیں ہوں گے، وہ برے ہوں گے. اس فرقے کی کوئی اچھائی بیان نہیں کیا کہ نجد سے پیدا ہوگا، وہاں سے بڑے عالم پیدا ہوں گے، وہ ساری دنیا کو ہدایت دے گا، ساری دنیا ان کی طرف چلے گا تو وہ جنتی ہوگا. نہیں، وہاں سے جو پیدا ہوگا وہ شیطانی ٹولی ہوگا اور وہ شیطان کی طرف بلائے گا اور وہ سب کے سب جہنمی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صاف ہے. اب اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے ہم کو پتہ نہیں چلتا، پتہ تو چل رہا ہے. حدیث آپ دیکھو گے پورا صاف 100% صحیح سے ثابت ہو جائے گا. اب ایک حدیث اور میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. عادل بھائی بہت لمبی ہو رہی بات، لاسٹ میں ایک بات اور کر دیتا ہوں. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ساری حدیثیں میں آپ کو بھیج دوں گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال بانٹ رہے تھے. غنیمت کا مال بانٹ رہے تھے. غنیمت کا مال سمجھتے ہیں؟ معلوم ہے، جو میدان جنگ میں ملتا ہے، غنیمت کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے تھے. اب ایک شخص کھڑا ہو گیا، جب مال بانٹ رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا ہرکوز. نام یاد رکھیے، اس کا نام تھا ہرکوز. اب اس کا ٹائٹل تھا ذوالخویسرہ. اس کے خاندان کا نام تھا بنی تمیم، اور وہ بنی تمیم خاندان کا تھا. اور اس کے پیشانی سجدے کی نشانی تھی. پیشانی میں کیا تھی؟ سجدے کی. نمازی تھا کہ بے نمازی تھا؟ نمازی تھا. سجدے کی نشانی تھی. پاجامہ اونچا تھا، بہت اونچا تھا، اور داڑھی بہت گھنی تھی. یہ ساری باتیں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے. سر منڈا ہوا تھا، داڑھی بہت گھنی لمبی داڑھی تھی، بہت لمبی داڑھی، بہت لمبی تھی. سر منڈا ہوا تھا، پیشانی پہ سجدے کی نشانی تھی، پاجامہ اونچا تھا، اور بنی تمیم خاندان کا تھا. اس کا نام تھا ہرکوز، اس کا لقب تھا ذوالخویسرہ تمیمی. وہ شخص کھڑا ہو گیا، حضور مال بانٹ رہے تھے تو وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف سے کام لو. دیکھو نمازی بھی ہے، حضور کو نام لے کے پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے اعدل یا محمد، اے محمد انصاف سے کام لو. اب بتاؤ انصاف، اگر آپ کہہ رہے ہیں میں مال بانٹ رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں انصاف سے کام لو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نا انصافی کر رہا ہوں، آپ مجھے انصاف کرنے کی تاکید کر رہے ہو، ہے نا؟ یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پر اس نے تنقید کیا اور کہا کہ انصاف سے کام لو. آپ بتائیے کوئی بندہ یہ سوچے کہ اللہ کے نبی نا انصافی کر سکتا ہے تو کیا ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. نبی کو نا انصافی کرنا گناہ ہے نا. نبی ہر گناہ سے پاک ہے، نبی کیسے نا انصافی کر سکتے ہیں؟ تب اس بندے نے، اس آدمی نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف سے کام لو. حضور جلال میں آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے تو دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک رگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، رگ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتے تھے، چہرہ سرخ ہو جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آیا اور فرمایا کہ قد خبتا و خسرتا من یعدل الا لم اکن اعدل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، اگر میں انصاف نہ کروں، دنیا میں میرے سے زیادہ کون انصاف کرنے والا ہے؟
فرمایا کہ دنیا میں میں انصاف سکھانے کے لیے آیا ہوں، ساری دنیا میں میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے نا انصاف بتا رہا ہے۔ تو جب حضور نے اس کو یہ جواب دیا، صحابہ اکرام غصے میں آئے، صحابہ اکرام تلوار نکالے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالے، یا رسول اللہ اس خبیث کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالے، یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے گردن اڑا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روکے۔ صحابہ اکرام سب غصے میں ہیں، تو وہ ڈر گیا، وہ سمجھا کہ سارے صحابہ غصے میں ہیں، مجھے کوئی مار دے گا، تو حضور تو روک رہے ہیں، لیکن کوئی اگر جذبات میں آ کر مار دے تو وہ ڈر کے بھاگنے لگا۔ جب بھاگنے لگا تو اس کی طرف دیکھ کر حضور نے فرمایا اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی۔ حضور نے آپ دیکھو اس کی نسل سے جو جماعت پیدا ہوگی، آپ پہلے باپ کے پورا محدثین نے اس کا پورا چہرہ، کپڑا، اس کی پیشانی سجدے کی نشانی، سر منڈا ہوا، اس کے خاندان، اس کا نام، ہر چیز محدثین نے پہلے کیوں بتایا؟ صرف حدیث بیان کرنا تھا۔ حدیث بیان کرنے کے پیچھے ان کا نام بتانے کا مقصد کیا ہے، اس کا چہرہ، اس کا پاجامہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس میں جو آخر میں بتایا کہ اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی، یہ جماعت ایسا ہی حلیہ والا ہوگا، پیشانی پہ سجدے کی نشانی ہوگی، سر منڈا ہوا ہوگا، پاجامہ اونچا ہوگا، اور اسی خاندان کا ہوگا۔ تو یہ جو فتنہ شروع ہوا، مسلمانوں میں لڑائی کا شروع ہوا، یہ عرب کے نجد سے شروع ہوا، اور ابن عبد الوہاب نجدی وہ بھی تمیم خاندان کا تھا۔ جی جی، کون سے خاندان کا تھا؟ بنو تمیم۔ بنو تمیم خاندان کا تھا، اور وہ شخص جو حضور کے تقسیم پر اس نے اعتراض کیا تھا وہ بھی بنو تمیم کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتایا ہے، صحابہ اکرام نے، محدثین نے اس کی نشانی بتایا کہ اس نشانی کا جو ہوگا نزد سے پیدا ہوگا، اور وہ حضور نے ان کی علامت بتایا، ایک جماعت اس کی نسل سے پیدا ہوگی جو کافروں کو محبت کرے گا اور مسلمانوں کو قتل کرے گا۔ آج سے 200 سال پہلے ابن عبد الوہاب نجدی نجد سے ظاہر ہوا، اور اس نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور مکہ پر اٹیک کیا، 2 لاکھ حاجیوں کو قتل عام کیا۔ 3 سال حج نہیں ہوئے، 3 سال حج نہیں ہوئے۔ اس کے بعد 1922 سے لے کر 1922 23 24 3 سال تک حج نہیں ہوئے، 2 لاکھ حاجیوں کا قتل ہوا، پھر جا کر ان کا قبضہ ہوا۔ آج تک انگریزوں کے ساتھ میں یہ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، امریکہ، برطانیہ، ان کے ساتھ ان کا ریلیشن، ان کا الائنس ہے۔ آپ بتاؤ یہ لوگ اگر حق پر ہے، اہل حدیث والا اور سعودی کے آل سعود اگر حق پر ہے، تو آل سعود کو یہودی سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ یہودی کیا حق والوں کو سپورٹ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ قیامت تک اللہ کے نبی حدیث پاک میں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو قیامت تک ان سے دشمنی ڈال دیا۔ مسلمان کبھی بھی یہودیوں کا دوست نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جب امام مہدی آئیں گے، مسلمانوں کے لشکر جب بیت المقدس پر اور یہودیوں پر وہاں جنگ شروع ہوگی، تو اسرائیل میں جہاں جہاں یہودی چھپیں گے، ایک جھاڑ کے نیچے پتھر کے پاس بھی چھپے گا، پتھر کے آڑ میں چھپے گا، تو پتھر پکار کر کہے گا اے مومن میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر۔ پتھر بھی پکار کر کہے گا، پتھر کو بھی یہودیوں سے دشمنی ہے اور مسلمانوں سے محبت ہے، مگر یہ آل سعود آج ان کا اسرائیل کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں۔ سعودی کے وہاں ایک امام کو توفیق نہیں، ایک امام کو ہمت نہیں کہ اسرائیل کے خلاف کچھ بولے۔ آج 2 سال سے جنگ ہو رہا ہے، تقریباً 2 سال سے 30-40 ہزار قتل عام ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے، ہسپتال پر حملہ ہوا، پورے فلسطین کو تباہ برباد کر دیا اسرائیل نے، یہودیوں نے۔ پھر بھی
अरब के हुकूमत गोंगे हैं, क्यों? इनसे मिले हुए हैं ये अमेरिका के गुलाम हैं, बर्तानिया के गुलाम हैं, मुसलमान के गुलाम नहीं है। मुसलमानों के हिमायती कभी नहीं हो सकते। ये हक वाले होने की अलामत है क्या? नहीं है। आप बताओ, इजराइल के खिलाफ कोई भी अहले हदीस आलिम आज तक बयान किया हो तो मुझे दिखा दो। नहीं। अब देवबंदी आज बोल रहा है, क्योंकि देवबंदी अहले हदीस के दोनों एक दूसरे के एग्निस्ट हो गए हैं। देवबंदी अपने मफाद के खातिर बोल रहा है, लेकिन वही देवबंदी मौलवी जो अरब में बयान करते हैं, जाके अरब में बयान करते हैं, मक्का शरीफ में जाके हज के दौरान बयान करते हैं देवबंद के उलमा, उनको बोलने की तौफीक नहीं है। वहाँ जाके हुकूमत की खुले तौर पर हुकूमत की सपोर्ट करते हैं, और वो हुकूमत किसकी सपोर्ट में है? यहूदियों के सपोर्ट में। अब जो हुकूमत यहूदियों के सपोर्ट में है, उनके सपोर्ट में रहना क्या है? यहूदियों के ही सपोर्ट है। तो इसलिए इन सब की गुमराही की सारे सबूत 100% गुमराह होने की सबूत हमारे पास मौजूद है। हदीस से भी सबूत है और उनके कैरेक्टर से भी सबूत मिलता है कि ये यहूदियों के दलाल है, ये गुमराह है, ये हक पे नहीं हो सकते, ये मुसलमानों के खैर खा नहीं है, मुसलमानों के दुश्मन से मिले हुए हैं। हदीस से, कुरान से, हर तरह से साबित है कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया, बोहरी, कादियानी, जमात इस्लामी, ये सब के सब यहूदियों के दलाल हैं। इसलिए एक ही हिदायत पर जमात है, वो है मसलक आला हजरत के मानने वाले। अब मैं अगली बात आपसे करूंगा, मैं आपको सारी सबूत दूंगा, और हमारे खिलाफ अगर कोई मौलवी कहता है, हमें गुमराह कहता है, जैसा आपने कहा कि एक मौलवी दूसरे को गुमराह कहता है, मैं तो उनको गुमराह कहा, उनके बारे में सबूत दिया, और उनके मौलवी अगर मुझे गुमराह कहते हैं तो उनसे मेरी बात कराओ, उनसे मेरी बात कराओ, हमारी कोई गुमराही सबूत दे, मैं मान जाऊंगा। मेरी कोई भी गुमराही हो, हमारी कोई भी गलत बात हो, वो सबूत दे हमें कॉल करके। मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजते हो, वो नंबर देवबंदी मौलवियों को देना और बोलना बात करो, अगर हिम्मत है अपने को हक पे साबित करो, और बरेलवियों को तुम गुमराह कहते हो तो गुमराह साबित करो। वो बंद कमरे में कह सकता है, वो मौलवी साबित नहीं कर सकता, और जो हम कहें हमारी हर बात सबूत के साथ हमने कहा। अल्लाह ताला आपको नेक तौफीक अता फरमाए, गुमराही से बचाए, हर मोमिन को अल्लाह गुमराही से बचाए, और गुमराह लोगों को पहचान के उनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है भाई, बहुत वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।